नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहें। इस्तकबाल है मौलाना साहब। शुक्रिया। नाज़रीन आप सबको भी हमारी पूरी टीम की जानिब से मौलाना साहब की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। आप सबका खैर मक़दम है और आज के मौज़ू की जानिब लेकर आते हैं। हमारी एक कॉलर ने कल ये जानना चाहा था कि जो कल का मौज़ू था जिसमें नफ़क़े ऊला से मैदान हश्र तक के बारे में हमने बात की थी, लेकिन चूँकि वक्त कम था इसलिए गुफ्तगू अधूरी रह गई थी। आज कुछ बातों का इयादा इसलिए करते हैं ताकि शबनम उस बारे में जान जाए। तो जिस तरह कल मौलाना साहब ने बहुत तफसील से बताया था कि जब सूर फूंका जाएगा और कायनात की हर शय तबाह बर्बाद हो जाएगी, ज़मीन फट जाएगी, आसमान के परखचे उड़ जाएंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, हर जी रूह को मौत आ जाएगी, हर जी नफस को मौत आ जाएगी, कोई शय बाकी नहीं रहेगी, जो बाकी रहेगी वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के मुक़र्रब जो फरिश्ते हैं वो सब भी ख़त्म हो जाएंगे, वो सब भी मर जाएंगे और फिर अल्लाह ताला जो है वो दोबारा जो एक सूर फूंकने का जो अमल होगा उसके लिए हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करेंगे, बाकी फ़रिश्तों को भी ज़िंदा करेंगे। और जब पहला सूर फूंका गया था तो तमाम अरवाह उस सूर में जमा हो गई थी। जैसे मौलाना साहब ने बताया था कि उस सूर में छोटे छोटे सुराख हैं और तमाम अरवाह खिंचकर उस सूर में चली गई थी। जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे और उन्हें सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा तो ये तमाम अरवाह वहाँ से निकलेंगी और अपने अपने जिस्मों में दाखिल होंगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिस्म तो नीस्त व नाबूद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, फिर ये जिस्मों में कैसे दाखिल होंगी। तो यहाँ एक बयान मिलता है कि नफ़क़े ऊला से नफ़क़े सानिया तक, यानी पहली बार सूर फूंके जाने से लेकर दूसरी बार सूर फूंके जाने तक एक दरमियान में एक मुद्दत है। अब ये मुद्दत कितनी है, ये कुछ बरस हैं, कुछ सदियां हैं, कितना वक्त है, इसके बारे में कहीं कुछ मिलता नहीं है। ये अल्लाह जानता है या उसके रसूल बेहतर जानते हैं, हमें इसका इल्म नहीं है कि कितना दौर होगा इन दोनों सूर फूके जाने के अमल के दौरान। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि अब जो जज़ा और सज़ा का फ़ैसला है वो इसी ज़मीन पर होगा। तो ये ज़मीन जो तबाह बर्बाद हो चुकी है, नीस्त व नाबूद हो चुकी है, ये अल्लाह के हुक्म से दोबारा बनाई जाएगी, दोबारा आरास्ता होगी और आसमान से 40 साल तक मींह बरसाई जाएगी, यानी बारिश बरसाई जाएगी। जैसे ज़मीन से नबातात उगते हैं इसी तरह हमारे जिस्म दोबारा अपनी अपनी शक्लों में आ जाएंगे। जब ढांचे तैयार हो जाएंगे तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देंगे। जब वो सूर फूंकेंगे तो वो तमाम रूहें जो सूर में जमा हो गई थीं वहाँ से वापस निकलेंगी और अपने अपने जिस्मों में दाखिल हो जाएंगी। और उसके बाद अल्लाह ताला सबको खड़े होने का हुक्म देगा और यही जो है अपनी कब्रों से उठ खड़े होने का वक्त है और यहाँ से फिर मैदान हश्र की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन कहते हैं कि जो सबसे पहले अपने कब्र से उठेंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तो आइए मौलाना साहब से इससे आगे का अमल जानते हैं कि जब नुशूर होगा मौलाना साहब, लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, तो जैसे कि आपने कल भी बताया था कि सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से उठेंगे, फिर बाकी लोग उठेंगे। तो ये अमल कैसा होगा और किस तरह फिर अपने रब के हुजूर लोगों की पेशी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैस लिवक़अतिहा काज़िबा। नाज़रीन किराम, जब क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बर्पा करना होगा और इस दुनिया के निज़ाम को फ़ना करना होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के निज़ाम को दरहम बरहम फरमाएंगे। और ये भी मुसल्लमा हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात बाक़ी रहना है। जितने भी जी नफ्स हैं सबको इस दुनिया से ख़त्म होना है और सबको ही मौत का मज़ा चखना है। यहाँ तक कि जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल सबको मौत आ चुकी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इन तमाम चीज़ों को फ़ना कर चुका होगा और जब हिसाब व किताब की तैयारी करनी होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, तो अव्वलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसराफील अलैहिस्सलाम को, मीकाईल को, जिब्राइल को और हामिलीन अर्श को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा फरमाएंगे और ज़िंदा फरमाने के बाद में उन्हें हुक्म देंगे कि तमाम अरवाह को जमा किया जाए
تمام ارواح کو جمع کیا جائے گا، اور جو سور ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو ایک نور سے بنایا ہے، اس میں جتنی روحیں ہیں اتنا سوراخ ہے، سب کو لا کر کے اس میں جمع کر دیا جائے گا۔ اس درمیان میں اللہ رب العزت سب سے پہلے حکم دیں گے جبریل علیہ السلام کو، میکائیل کو، اسرافیل علیہ السلام کو، اور یہ تینوں فرشتے جنتی لباس لے کر کے اور ایسے ہی ایک براق لے کر کے آقا نامدار تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضری دیں گے، اور سب سے پہلے آپ کی قبر مبارک کھلے گی اور آپ وہاں سے ظاہر ہوں گے، آپ نکلیں گے وہاں پہ۔ تو اللہ کے رسول پوچھیں گے جبریل یہ کون سا دن ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے؟ تو عرض کریں گے کہ ہاں اللہ کے رسول یہ قیامت کے دن ہے۔ دیکھیے کتنے شفیق نبی ہیں۔ تو اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ میری امت کا کیا حال ہوا؟ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا کہ میری امت کا کیا حال ہوگا؟ تو جبریل امین کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو، سب سے پہلے آپ ہی کی خبر کھولی گئی ہے اور آپ ہی ظاہر ہو رہے ہیں، نمودار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو روایت میں ملتا ہے کہ ابو بکر و عمر آپ کے قبر سے دائیں بائیں سے ظاہر ہوں گے، اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بقی کی طرف جائیں گے، اور بقی میں جو مردے ہیں، جو صحابہ اور صحابیات ہیں، وہ تمام کے تمام وہاں سے ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ انتظار کریں گے، اور انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جو حرم مکی میں جنت المعلیٰ کے اندر جو مردے دفن ہیں، اللہ رب العزت ان کو ظاہر کرے گا۔ پھر آپ حرمین کے تمام ان ساتھیوں کو لے کر کے آپ میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اس طرح سے سب سے پہلے اللہ رب العزت آقا نامدار تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں قبر سے ظاہر کریں گے اور اٹھائیں گے۔ بالکل مولانا صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے جس میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وہ جو دن ہے وہ بڑا ہولناک ہوگا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دن جو لوگ اٹھائے جائیں گے وہ مادرزاد برہنہ ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ یعنی حیرت کا اظہار کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا مرد اور عورتیں بالکل برہنہ ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ تو حضرت رسول پاک نے کہا عائشہ وہ دن بہت سخت ہوگا، جو امر ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، وہاں ہوش کیسے ہوگا؟ لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے لباس کا ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پیش کیا جائے گا، عطا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی طرح یہ بھی ملتا ہے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اولیت کا شرف جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے لباس پہنانے کے معاملے میں، اس کی کیا وجہ ہے اور وہ لباس کیسا ہوگا؟ جیسے آپ نے کہا جنتی لباس ہوگا، کیا نوعیت ہوگی اس کی؟ قرآن شریف کی آیت ہے 3 سپارے کی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ انبیاء رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر بعض احوال کے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ تو جیسا کہ بھی آپ نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت جب قیامت میں لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے تو سب لوگ مادرزاد برہنہ ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، اور میدان محشر کی طرف یوں رواں دوا ہوں گے وہ لوگ۔ تو اس میں سب سے پہلا جو اکرام کا معاملہ کیا جائے گا اور جو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو پہنایا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں اور نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے فقیر کو، سائل کو کپڑے پہنائے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس اعزاز میں اللہ رب العزت ان کو کپڑے پہنائیں گے، اور اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی و پیغمبر ہیں جن کو منکرین نے اور نہ ماننے والوں نے ان کو آگ میں ڈالنے کے وقت میں ننگا کیا تھا، تو سب سے پہلے دعوت اللہ کے لیے ننگے کیے گئے تھے، اس لیے اللہ رب العزت اس اعزاز میں ان کو کپڑے پہنائیں گے۔ اس کے بعد آقا نامدار تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے عطا فرمائے جائیں گے، اس کے بعد پھر دیگر انبیاء کرام کو، شہداء و صالحین کو، اور پھر مؤذنین کو کپڑے عطا فرمائے جائیں گے۔ یہ ترتیب اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو ایک ترتیب ہے فضیلت کے اعتبار سے درجہ بدرجہ اللہ رب العزت اسی اعتبار سے ان کا اکرام فرمائے۔ یہاں ایک پل کو رکتے ہیں مولانا صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پھر رسول اللہ کو، پھر تمام انبیاء کو، اور پھر مؤذن جو اذان دیتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ ہم آج
کیا انہیں وہ احترام دیتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے ہیں؟ شاید ہم اس نظر سے انہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ مقام جو اللہ عطا کرنے والا ہے روز حشر کو، ہم تو اس کے پاسنگ بھی نہیں ہیں، آس پاس بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں اب آگے بڑھتے ہیں مولانا صاحب، میدان حشر کی ہولناکیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دن لوگوں کو ہوش نہیں ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، کوئی پسینے میں سر تاپا غرق ہوگا۔ بہت ہولناک دن ہوگا، ظاہر سی بات ہے، پیشی ہے اور سیاہ اور سفید سب کچھ سامنے آنے والا ہے۔ تو اس دن کچھ لوگوں کے چہرے بڑے خوش ہوں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا، تابناکی ہوگی، کچھ کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ تو وہاں اس دن لوگوں کی کئی قسمیں ہوں گی، عام طور پر بیان ہوتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، 3 قسمیں ہوں گی۔ یہ لوگ کیسے ہوں گے مولانا صاحب؟ جب میدان محشر کی طرف اکٹھا کیا جا رہا ہوگا ان کو، تو اس میں 3 جماعتیں ہوں گی۔ اس میں تو ایک جماعت تو ہوگی جو سواریوں پر سوار ہوگی، سواریوں پہ سوار ہو کر کے جا رہی ہوگی۔ ظاہر سی بات یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے مقربین خاص ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پیغمبر ہیں، اولیاء کرام، بزرگان دین ہیں۔ اور اس میں ایک جماعت وہ ہوگی جو پیدل چل رہے ہوں گے، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو اپنے منہ کے بل چل رہے ہوں گے، اپنے منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ تو سائل نے سوال کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول منہ کے بل کس طرح سے چلیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ منہ کے بل وہ جس طرح سے پیر سے چلا جاتا ہے، اس طرح سے وہ اپنے منہ سے چلیں گے، اور جس اللہ رب العزت نے پیروں میں چلنے کی طاقت اور قوت دی ہے، اللہ رب العزت ان کو اسی طرح سے چلائے گا، ان کے اس منہ میں اور چہرے میں وہ طاقت دے گا، ویسے چلیں گے۔ مقصد کیا ہوگا ان کا اس طرح سے چلانے کا؟ مقصد ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کا، اس کے رسول کا، اللہ کے اس کے رسول کے حکموں کا انکار کیا تھا۔ اس طرح سے ذلت و رسوائی کے ساتھ میں ان کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، سانپ ہے، ہاں سانپ وغیرہ ہیں، اور اس طرح سے اللہ رب العزت طاقت اور قوت دے گا، اور اپنے ذلت و رسوائی کا وہ سامنا کرتے ہوئے میدان محشر کی طرف وہ اکٹھا ہوں گے۔ میدان محشر میں جب وہ اکٹھا ہوں گے، سب لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، بہت ہی حیران و پریشان ہوں گے سب لوگ، بڑی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہوگی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اب کیا ہونا ہے۔ اور جس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی اچنبھا ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ بھئی کیا ہونے والا ہے، اس طرح سے مبہوت ہوں گے سارے کے سارے۔ ایسے آسمان کی طرف ان کا منہ اٹھا ہوا ہوگا، ٹکٹکی بدھی ہوئی ہوگی، اور لوگ جا رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف۔ تو اللہ رب العزت کہ اس میدان محشر میں جہاں اللہ رب العزت اپنی عدالت قائم کرے گا، سب لوگ اکٹھا ہوں گے، پریشان ہوں گے، کوئی تھوڑیوں تک پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، اور اسی ایک جگہ پر تقریباً 70 برس تک وہ لوگ کھڑے رہیں گے۔ بڑی اضطراب کی اور بڑی پریشانی کی کیفیت ہوگی۔ اللہ رب العزت اسی درمیان میں آسمان سے ایک آواز آئے گی، اتنی تیز آواز آئے گی کہ سب لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، کیسی آواز ہے؟ دائیں بائیں سب تکنے لگیں گے، دیکھیں گے کہ جو آسمان اول کے جو فرشتے تھے وہ میدان محشر میں چاروں طرف سے اس طرح سے گھیرا بنا لیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک اور آواز آئے گی تو آسمان دوم کے فرشتے اتریں گے اور پھر وہ گھیرا بنا لیں گے۔ اس طرح سے 7 آسمان کے فرشتے زمین پر اتر چکے ہوں گے، اور میدان محشر کو چاروں طرف سے ایسے گھیر رکھے ہوں گے، اور 7 لیئر ہو جائیں گے۔ آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چہارم، آسمان پنجم، اس طرح کے فرشتے اس میدان محشر کو گھیر رہے ہوں گے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ انسان و جنات کو اللہ جمع کر چکا ہوگا، اور اس طرح سے گھیرا بندی کر چکا ہوگا، ان سے کہا جائے گا بھاگنا چاہو تو بھاگ لو، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ چاروں طرف تو گھیرا بندی ہے۔ جی مولانا صاحب بہت خوب آپ نے نقشہ کھینچا، اگر چشم تصور سے دیکھیں تو ذہن حیران و پریشان ہے کہ وہ میدان حشر کتنا وسیع ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان بھی جمع ہے، جن بھی جمع ہے، دیگر مخلوقات بھی جمع ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ تقریباً 70 سال لوگ انتظار کرتے رہیں گے کہ کب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو حساب و کتاب کی کاروائی ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو جب لوگ حیران اور پریشان ہوں گے تو ایسے میں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سے بھی مدد طلب کریں گے؟ کیا کوئی جیسے شفاعت ہے تو شفاعت کی بھی 2 قسمیں، ایک شفاعت صغریٰ ہے، ایک شفاعت کبریٰ ہے، تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کی کوئی مدد طلب کریں گے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی دعائی دیں گے؟
کچھ ایسا ہوگا کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ جلد شروع کیا جائے؟ کب تک انتظار کریں؟ دیکھیے، ایک تو شفاعت کبریٰ ہے، جو شفاعت کبریٰ نبی علیہ السلام کو حاصل ہے، اور شفاعت صغریٰ بھی آپ کو حاصل ہے۔ جب اس طرح کے اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا وہاں پر، اور نفسی کا عالم ہوگا، تو کچھ لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے، چونکہ ابو الانبیاء ہیں، اور کائنات انسانی، تخلیق انسانی کی شروعات وہیں سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ تو لوگ ان کے پاس میں جائیں گے اور کہیں گے کہ اے ابو جان، اس طرح کی کیفیت ہے، لوگ حیران و پریشان ہیں، اور آپ اللہ رب العزت سے سفارش کر دیجئے تاکہ اللہ تعالی حساب و کتاب شروع فرما دیں۔ لوگ جائیں گے اور عرض کریں گے، تو سیدنا آدم علیہ السلام معذرت خواہ ہو جائیں گے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر پاؤں گا، میں نے یہ غلطی کر رکھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس کے جرم کے اندر میری کوئی پاداش کر لے، میری گرفت کر لے۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، میں گیا بھی تھا، اس سے کچھ کھا بھی لیا تھا، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ وہ معذرت کر لیں گے، اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جائیے آپ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس میں، وہ دوسرے نبی و پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دعوت الحق کے لیے اس دنیا کے اندر اتارا ہے۔ لوگ ان کے پاس میں جائیں گے اور وہ بھی معذرت کر دیں گے، نفسی میرے بس کی بات میں نہیں ہے، میں سفارش نہیں کر پاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت میری بھی گرفت کر لے، اس بنیاد پر کہ جب انہوں نے کہا تھا نوح علیہ السلام نے کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ اس کو بچا لیجئے، حالانکہ وہ ایمان مجھ پر نہیں لایا تھا، ایمان والوں میں سے نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جرم کی پاداش مجھ کو گرفتار کر لیا جائے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، نفسی جاؤ آپ لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس میں جاؤ اور ان سے کہو۔ لوگ جائیں گے ان کے پاس میں اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حشر کے اندر کیسی بے چینی ہے اور کیسے ہولناکی کا منظر ہے، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، مجھ سے بھی نہیں ہو سکتا، میں نے بھی ایک دو غلطیاں کر رکھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس جرم کی پاداش میں مجھ کو گرفتار کر لے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ چلو میلہ دیکھنے کے لیے، تو کہا تھا انا سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے، منطقی اعتبار سے وہ بیمار تھے، روحانی اعتبار سے بیمار تھے، اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ان کو یاد آئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے میری گرفتاری کر لے اور اللہ کا کوئی عتاب مجھ پر نازل ہو جائے، معذرت کر دیں گے، میری بس کی بات نہیں ہے۔ جاؤ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس میں، جن سے اللہ رب العزت سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہے، وہ بڑے پیغمبروں میں سے، ان سے کہو۔ ان کے پاس میں لوگ جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے، بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نے قبطی کو مار دیا تھا جبکہ اس کو مارنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کی جان چلی گئی تھی، کہیں اللہ رب العزت کا عتاب اس کی وجہ سے نازل نہ ہو جائے۔ جاؤ عیسیٰ روح اللہ کے پاس میں، جو اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کے روح ہیں، آپ ان کے پاس میں جاؤ، ان سے سفارش کے لیے کہو، الغرض وہ بھی معذرت کر دیں گے کہ بھئی مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، آپ لوگ تو جائیں، آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، انہی کو یہ حق حاصل ہے۔ لوگ جائیں گے، اللہ کے رسول سے درخواست کریں گے، آپ تیار ہو جائیں گے اور آپ جائیں گے بارگاہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے اس وقت وہ تحمیدی اور تعریفی کلمات ان کے اوپر القاء کیے جائیں گے جو اس سے پہلے القاء نہیں ہوئے، اور آپ اللہ کے خوب حمد و ثنا بیان فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشفع تشفع سل تعطى، اے نبی آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ وہ شفاعت کبریٰ ہے جو میرے آقا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور پوری کائنات کے لیے آپ سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش پر پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ بالکل مولانا صاحب، تبھی تو کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے ہم سب کو بچائے مولانا صاحب، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو لوگ خوش ہوں، جو لوگ مطمئن ہوں، جن کے چہروں پر آسودگی ہو، یا جن کو یہ اطمینان ہو کہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہوں گے اور کہیں جنت کے حقدار ہو سکے۔ انشاءاللہ گفتگو کا باقی سلسلہ کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ سالار بھائی آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی، سوال یہ ہے کہ جیسے جب سو پھونکا جائیں گے اور قبر میں سے مردے جب اٹھیں گے
تو مجھے یہ جاننا ہے کہ جیسے مردے جب اٹھیں گے تو جو شکل میں ہمیں دفنایا گیا تھا اسی شکل میں اٹھیں گے یا بچپنے کی شکل میں اٹھیں گے یا جوانی کی شکل میں اٹھیں گے؟ دوسرا سوال یہ باجی میرے خواب سے ہے، اور ایک ہی خواب میں نے آج ہی رات میں 2 بار دیکھا ہے کہ خواب میں ایسا دیکھا ہے کہ جیسے میں بکرے کے منڈی پیر لانے کے لیے دکان میں جا رہا ہوں، اور جب دیکھا تو وہاں کتے کے منڈی پیر لٹکے تھے، پھر بعد میں اڑ گیا ہوں، بیت الخلا گیا، آ کے واپس ہویا، پھر وہی خواب ریپیٹ واپس آیا آج ہی کی رات میں۔ ٹھیک ہے سالار بھائی، تھوڑا سا انتظار۔ عشرت آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم بہنوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی بہن۔ اللہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ جیسے آدمی کہتا اگر ماں اچھی ہے تو ان کی اولاد بھی اچھی ہوتی۔ میری ساس تو حافظ قرآن ہیں لیکن ان کے بچے تینوں ایک ہی طرح ہیں، نہ تو وہ دل دماغ کے یعنی کہ چھچھوڑ پن ان کے اندر ہے، تینوں بچوں کے نہ بیویوں کی عزت کرتے ہیں نہ کسی کو مار پیٹ ہر وقت کرتے ہیں۔ تو کہاں تک ہے کہ اس کا یعنی کیسا یہ اثر ہے؟ اچھا وہی اثر ان بچوں پہ ہے۔ میرا لڑکا 18 سال کا ہے، وہ تھوڑا مصیبت مبتلا ہو گیا ایک لڑکی کے، کسی حال نہیں مان رہا ہے، ان کے باپ تک خبر نہیں، ہم اس کو کسی طرح سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کوئی ہمیں دعا بتائیے۔ ماں کا اثر کیوں نہیں لڑکوں پہ ہے کہ قرآن حافظ ہو کے بچے کیوں ایسے ہیں؟ بہت اچھے سوال ہیں آپ کے بھی اور سالار بھائی کے بھی۔ میری ساتھ جی بہن لیکن ان کے بچے تینوں ایک ہی طرح ہیں۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ ثنا کو شامل کر لیں، لیکن سوال پہلے ہم لیں گے اسماعیل بھائی کا جو کل رہ گیا تھا خلا سے متعلق۔ ثنا سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں اپنے بھائی کی روزی روٹی کے لیے بولی، وہ بچپن سے نمازی ہیں، ابھی تک ان کی جاب نہیں لگی، وہ جاب کے لیے بہت پریشان ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ بھائی کے مکان پہ رہنے ہیں، کہیں بھی جی ایک ہی سوال آپ کا پہنچ سکا، دوسرا سوال نہیں پہنچا، تھوڑا سا انتظار۔ پہلے تو خلا سے متعلق مولانا صاحب بہت اہم سوال ہے کہ کیا اگر عورت خلا لیتی ہے تو بھی اسے عدت پوری کرنی ہوگی؟ جی ہاں، خلا کا جو حکم ہے وہ وہی حکم ہے جو طلاق کا حکم ہوتا ہے، لیکن طلاق کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں اول اور دوسرے میں رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن خلا کے اندر اس میں رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ طلاق بائن ہوتی ہے، اور اس میں جس طرح سے متعلقہ عورت عدت گزارتی ہے 3 طہر 3 ناپاکی کی، ایسے ہی مختلع عورت جس نے خلا لیا ہوا ہے ویسے وہ بھی 3 مہینے اپنی عدت گزارے گی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ اسماعیل بھائی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور جواب آپ تک پہنچا۔ سالار بھائی کے جو سوال ہے کہ جب مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو عمر کے کس پڑاؤ پر ہوں گے، ان کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ ان کی شکل و صورت تو ابھی یہی ہوگی، بعد میں جب جنت اور جہنم وغیرہ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد پھر وہ جو اللہ رب العزت اسی اعتبار سے ان کی جو ہائٹ وغیرہ دینا چاہیں گے اس طرح سے خوبصورتی اور ساری چیزیں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ جی ممتاز صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن ذرا بلند آواز سے فرمائیے، کیا کہہ رہی ہیں؟ اب انتقال ہو گیا ہے نا، جب بیٹا بیٹی شوہر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے نا، تو جب قیامت کے دن اٹھایا جا رہا ہے تب ان کی بات ایسا پہچان سکتے کیا؟ لوگ پہچانیں گے مولانا صاحب ایک دوسرے کو؟ ہاں، اس وقت قیامت کے وقت میں جب قیامت برپا ہو رہی ہوگی تو جیسے ایک نیکی گھٹ رہی ہوگی کسی کی، تو جائے گا اپنی بیوی کے پاس میں اور بولے گا کہ بھئی ایک نیکی میری گھٹ رہی ہے، تم ذرا مجھے وہ نیکی دے دو، تو منع کرے گا کہ نہیں میرا کوئی شوہر نہیں تھا اس دنیا کے اندر۔ قرآن شریف میں بیان کیا گیا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا، اس اعتبار سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کوئی نیکی مانگ لیں ادھار اور ہمیں دینا پڑ جائے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اقبال بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ میں 5 وقت کی تو نماز پڑھتا ہوں اور بہت پابندی سے پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی میرا روزی روٹی کا مسئلہ بہت خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے۔ ٹھیک ہے اقبال بھائی غور سے سنیے، کچھ یہی سوال ثنا کا بھی تھا کہ ان کے بھائی ماشاءاللہ نماز روزے کے پابند ہیں، لیکن روزی روٹی کا مسئلہ وہاں بھی ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہے، تو ان دونوں کے لیے کوئی مناسب رہنمائی؟ قرآن شریف کی آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام
سب سے پہلے لوگوں کو نماز کا حکم ہی دیتے تھے کہ نماز کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز روزی آئے گی، لیکن درخواست یہ کہ نماز کو سکون سے اطمینان سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک وظیفہ یہ کر لیں کہ روزانہ درود شریف کی ایک تسبیح، صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود ہے، ایک تسبیح اس کو پڑھ لیں اور استغفار 100 مرتبہ کر لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے کاروبار میں روزی میں برکت ہوگی۔ اور اگر اور زیادہ وظیفہ چاہتے ہیں تو یا باسطو 70 مرتبہ 41 دن تک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، سالار بھائی نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں بکرے کا سری اور پیر لینے کے لیے، لیکن وہاں پہنچنے پر وہ بکرے کی جگہ کتے کی دکھائی دیتی ہے، تعبیر کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ خواب بہتر نہیں ان کے لیے، اللہ رب العزت کے حضور میں توبہ استغفار کریں، اور کسی آنے والے برے حالات سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ دیں۔ جی، عشرت صاحبہ کا سوال بہت اہم ہے کہ ماں قرآن پاک کی حافظہ ہیں، لیکن تینوں بیٹے اخلاق کے اس معیار کے کہیں بھی جو ہے آس پاس نہیں ہے، بلکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ بیویوں سے جھگڑا کرتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں گھر میں، اور یہی کچھ جو ہے کیفیت ہے یہ تیسری جنریشن یعنی جو ان کے اپنے بچے ہیں ان میں بھی منتقل ہو رہے ہیں۔ تو ماں کی جو نیکیاں ہیں یا ان کے دودھ کے اثرات ہیں وہ کیوں نہیں ان کے بچوں میں منتقل ہوئے، کہاں کمی رہ گئی؟ لیکن ماں کا نیک ہونا ہی صرف کافی نہیں ہے، ماں کا نیک ہونا ہی صرف کافی نہیں ہے، یا تعلیم ہونا ہی صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جب تک تربیت نہیں ہوگی تعلیم سے کما حق و فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے تمام ناظرین کرام سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے جہاں تعلیم پہ دھیان دیتے ہیں آپ ان کو تربیت بھی دیں کہ چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سماج سوسائٹی کی چیزوں کو سمجھائیں اور بتلائیں تاکہ وہ صحیح و غلط کی اور اچھے برے کی تمیز پیدا کر سکیں۔ بالکل صحیح بات ہے مولانا صاحب۔ نازنی سے بات کر رہے ہیں۔ جی نازنی، سوال بتائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نازنی۔ مولانا صاحب کو بھی میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، میرا سوال یہ کہ کل جو موضوع تھا نا تو اس پر مولانا صاحب نے بولے تھے کہ جیسے دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے اور 10 سال تک زمین پر رہیں گے، تو جب مخلوق رہیں گی کہ نہیں رہیں گی، کیا اکیلے عیسیٰ علیہ السلام ہی رہیں گے؟ مولانا صاحب ان کی بات پہنچی آپ تک؟ جی جی جی۔ اور میرے نام کے میں نے نازنین کے معنی کیا؟ ٹھیک۔ عیسیٰ علیہ السلام جب موجود ہوں گے تو اس وقت اور بھی لوگ موجود ہوں گے اور اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے گا اس وقت میں کہ کسی ایک دو آدمی کے درمیان میں دشمنی باقی نہیں رہے گی، نفرت و عداوت بھی ختم ہو جائے گی، پیار و محبت کے ساتھ بھی لوگ رہ رہے ہوں گے۔ اسی درمیان میں اللہ رب العزت ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جو مومنین کے بدن سے ٹچ ہوگا پھر ان کی روح نکل جائے گی اور وہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم کی جائے گی تو ان لوگوں پر ہوگی جو ایمان والے نہیں ہیں اور منکرین لوگ۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اپنے نام کا مطلب بھی جاننا ناصرین چاہیے۔ انہوں نے بتلایا، اس کے معنی مدد کرنے والا۔ اور اگر یہ نازنی ہے تو؟ نازنی، جی، نازنی ناز و نعمت میں پلا ہوا، نازک اندام تھی۔ مولانا صاحب ابھی اس دوران کے کچھ اور کالز ہم تک پہنچے، یہ جو حضرت سکون ہوگا اور اللہ کی جو نام کی یا مذہب اسلام کی سربلندی ہوگی، تو کہیں پڑھا تھا کہ شاید یہ 40 سال رہے گی، یہ جو دورانیہ ہے یہ 40 سال کا ہوگا، یہ کتنا صحیح ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کے بعد میں جی، جو روایت ملتی ہے وہ 10-12 سال کی ملتی ہے کہ 10-12 سال تک عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے۔ اچھا، ان کے بارے میں جو روایت ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ینزل عیسیٰ ابن مریم فیتزوج ویولد فیدفن معی فی قبری، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو نازل ہونے کے بعد پھر ان کے دجال کا جو مسئلہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو قتل کریں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، بچے بھی پیدا ہوں گے اور پھر ان کا انتقال ہوگا۔ انتقال ہونے کے بعد میں پھر ان کو روض رسول کے اندر دفن بھی کیا جائے گا۔ تو پورا جو دورانیہ ہے یہ تقریباً 40 سال کا ہوگا، لیکن دجال کے قتل کرنے کے بعد میں جو آپ کا ٹائم بچے گا وہ 10-12 سال کا ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ سلطان بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہی مجھے خواب آیا تھا 3 دن پہلے، کیا ہے صبح میں آلموسٹ 4:30 بجے کچھ تھے، 4:30 بجے تھے کیا،
تو یہ رات خواب ایسا تھا کہ میں کشتی میں ہوں، ایسا طوفان، ایسا سمندر ہے، دیکھ کے ڈر گیا ہوں میں، ایسا سمندر ہے دیکھ کے میں ڈر گیا تھا. پھر بھی اللہ کو شاید میں منزل تک پہنچا میں، مگر وہ کشتی میں تھا، فل آجو مجھے ایسا طوفان تھا، مندر دیکھ کے ڈر جائیں گے، ایسا منظر تھا. ٹھیک ہے، آپ منزل تک پہنچ گئے سلطان بھائی؟ شاید مجھے ایسا لگا کہ شاید میں پہنچ گیا، مجھے وہ دھلا یاد ہے. جی صحیح یاد نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. شکیل بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. خواب کے سلسلے میں بتانا تھا. جی بتائیے کیا خواب ہے؟ یہ میں خواب دیکھتا ہوں، یہ جیسے یہ اوپر آسمان میں پانی ہے، بڑی بڑی مچھلیاں چل رہی ہیں. ہیلو. جی بات جاری رکھیے، سن رہے ہیں. یہ آسمان میں پانی ہے، خوب بھرا ہوا ہے، بڑی بڑی مچھلیاں چل رہی ہیں. یہ میرا خواب تھا. دوسرا خواب یہ تھا. ٹھیک ہے شکیل بھائی، ایک ہی خواب پہ اکتفا کرتے ہیں. عصمت اور عبد الرحمان صاحب تھوڑا سا انتظار. عصمت سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ 2-3 مہینے کے مجھے میرے بیٹے کی نوکری کے لیے میں ایک وظیفہ بولے تھا آفس صاحب مولانا صاحب، وہ وظیفہ میں پڑھ سکتی ہوں کیا پوچھنے کے لیے. ٹھیک ہے عبد الرحمان بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی جس طرح نوکری ہوتی ہے، نوکری کے بارے میں پوچھنا تھا، نوکری کے بارے میں کچھ. ہاں کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ کہ اچھی نوکری مل جائے. عبد الرحمان بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے اور پھر اپنا سوال بتائیے. یہ تو نوکری کے بارے میں پوچھنا تھا. نوکری کوئی پڑھائی لکھائی کوئی پڑھنے کے لیے بتا دو، اور روزگار میں بہت پریشانی ہوئی ہمارے. اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے. روزگار کا مسئلہ یہاں درپیش ہے، لیکن تھوڑا سا انتظار. نثار بھائی کا سوال بھی جمع کر لیتے ہیں. جی نثار بھائی بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نثار صاحب تھانہ ڈسٹرکٹ سے بول رہے ہیں. ہمارے گھر میں ایک بلی کا چھوٹا بچہ ہے، لیو ہم نے پالا. اس میں فائدہ کیا اور نقصان کیا ہے؟ کیا پالا ہے آپ نے جس کا فائدہ نقصان جاننا چاہ رہے ہیں؟ ایسا میرے گھر میں جو ایک مولانا نے بولا تھا، اس میں ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں ایک بلی کا بچہ آئے لے تو ہم نے پالا ہے، تو اس میں فائدہ کیا اور نقصان کیا ہے؟ بلی کا بچہ پال رکھا ہے مولانا صاحب. سود اور زیاں کا فیصلہ بتائیے، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیا گناہ، کیا ثواب؟ دیکھیے نا، اس میں کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے. اس میں کوئی نفع نقصان ہے. وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور تمام اللہ کے مخلوق کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، وقت پہ کھانا پانی دینا چاہیے. اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ نے پالا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے. انوری بتائیے سوال کیا ہے؟ ہمارے پیسے کسی سے ہیں، مطلب فوج کی دعا پڑھنی چاہیے جو وہ پیسے ہمارے دے دیں. بہن آدھی ادھوری بات پہنچی ہے آپ کی. آپس میں پیار محبت نہیں ہے گھر کے لوگوں میں؟ نہیں، مطلب کسی سے ہمارے پیسے ہیں وہ ہمیں دینا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب ان کی بات پہنچ رہی آپ تک پہنچی؟ نہیں پہنچی. اور ٹھہر کر بتائیے. ایسا ہے جیسے ہمارے پیسے ہیں کسی پر، آپ کے پیسے کسی کے پاس ہے اور وہ دینا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے اسامہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی اسامہ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے، میرے نام کا پہلے مطلب بتا دیجیے. ایک سوال یہ ہے. ٹھیک ہے دوسرا؟ یہ تو بہت چھوٹا سا نام تھا، سوال تھا. جو اہم سوال تھا وہ شاید نہیں بتا پائے. اسامہ کا مطلب کیا ہے مولانا صاحب؟ اس اسامہ کے معنی ہوتے ہیں کچھار کا شیر، اسامہ کے معنی ہوتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صحابی بھی ہیں اسامہ بن زید. تو یہ اچھا نام ہے. اب ہم ذرا پیچھے کی طرف بڑھتے ہیں مولانا صاحب. 2 سوال اور ہیں. جیسے سلطان بھائی نے بتایا تھا کہ انہوں نے خواب میں ایک کشتی دیکھی، سمندر کے حالات ہیں، ہولناکی ہے، ڈر بھی رہے ہیں لیکن منزل تک پہنچ گئے. جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اور جو بھی حالات زندگی ہیں ان کے ساتھ میں، ان کے حالات زندگی میں کچھ پریشانیاں، کچھ حالات آئیں گے. تو ان سے درخواست ہے کہ ان حالات کو ختم کرنے کے لیے آپ کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ نکال دیں، اور پھر اللہ رب العزت سے رجوع ہوں، توبہ استغفار کریں. اللہ رب العزت آنے والے حالات کو جو پریشانیاں ہیں اس کو اللہ ٹال دے گا، ختم کر دے گا. جی شکیل بھائی نے سمندر دیکھا ہے، پانی دیکھا ہے اور مچھلی دیکھی. دیکھیں سمندر، پانی اور مچھلی، یہ جو خواب ہے بہترین خواب ہے. کہیں سے کچھ مال ملے گا اور خوشیاں ان کو میسر آئیں گی. جی
دو کالرز اور ہیں, اپنے اپنے نام بتائیے. شکیل بھائی آپ سے مخاطب ہیں صدام, تھوڑا سا انتظار. جی شکیل بھائی. ہلو, سن رہے ہیں آپ کو شکیل بھائی, ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے, سوال بتائیے. شکیل صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ہلو, آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے لیکن آپ کی آواز, آپ کا سوال نہیں پہنچ رہا, سوال بتائیے. ہلو, ہم معذرت خواہ ہیں, آپ سے بات نہیں ہو پائے گی. صدام آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہلو, صدام ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے, سوال بتائیے, آپ کو سن رہے ہیں ہم, بات جاری رکھیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میرے طبیعت کے لیے مطلب پچن نہیں ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد نا. ہاں, تو میرا طبیعت اور جاب کے لیے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, جاب کے لیے تھوڑا سا انتظار, کئی سوال ہیں. لیکن جو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, کھانا کھانے کے بعد شاید بدہضمی ہو جاتی ہے, اس کے لیے کیا کریں؟ اگر کھانا کھانے کے بعد بدہضمی ہوتی ہے تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ پیٹ کے لیے 3 حصہ کرنا چاہیے, ایک کھانے کے لیے, ایک پینے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے خیال رکھنا چاہیے. اتنا کم کھانا چاہیے کہ اگر دوبارہ کبھی ضرورت پڑے کھانے کی تو آدمی کھا سکے, اتنا شکم سیر نہ ہو جائے کہ پھر معدے کو ہضم کرنے میں تکلیف ہو. تو ان سے میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ایسا ہی کریں. اب ایک اہم مسئلہ ہے, عبد الرحمان صاحب کا بھی یہی ہے, صدام کا بھی یہی ہے, باقی لوگوں کے جن کو روزگار کا مسئلہ درپیش ہے, تو مولانا صاحب ان کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کر کوئی ایسا وظیفہ بتاتے جسے وہ نوٹ بھی کر سکیں اور جس پر عمل بھی کر سکیں. سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ یا عزیزو, اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اس میں اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے 7 دن روزے رکھیں اور 7 دن 1000 مرتبہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو, اس کو 1000 تسبیح مکمل کریں اور 7 روزے رکھیں. تو 7 دن 1000 پڑھنا ہے اس کو اور 7 روزے رکھنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز روزگار میسر ہوں گے اور روزی میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ. جی, ایک چھوٹا سا سوال ایک بہن کا لے لیتے ہیں. عصمت نے کہا تھا کہ روزگار کا جو وظیفہ بتایا تھا, اگر بیٹے کے لیے ہے تو کیا ماں کر سکتی ہے, یا بھائی کے لیے ہے تو بہن کر سکتی ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ جس کا یہ خود مسئلہ ہے وہ خود کریں, اس لیے کہ بیماری اگر ہم کو ہے, دوا آپ کھائیں گے تو ہمیں اس کا اثر نہیں ہوگا, تو ہمیں ہی کرنا چاہیے اس کو. جی, بہت شکریہ. محمد منیر, فرمائیے منیر بھائی, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. مجھے پوچھنا تھا, جو مولانا صاحب نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ شادی بھی کر کے اولاد بھی جائیں گی, تو مجھے یہ پوچھنا تھا جب ان کی اولاد کس وقت کیا کی, تو وہ عیسائی کہلائیں گی یا محمدی کہلائیں گی, یہ سوال میرا یہ ہے. اور دوسرا ایک بات میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ میں ہمارے گاؤں سے قریب ایک پہاڑ ہے 8 کلومیٹر, وہاں بارگاہ حاجی ملنگ بول کے, وہاں پہ جاتا ہوں الگ صبح سارے پہاڑ پر آپ کا چینل چل رہا ہے, ماشاءاللہ بہت پاپولر ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت بہت شکریہ منیر بھائی فون کرنے کے لیے, تھوڑا سا انتظار. ایک کالر اور ہیں جن کا نام نہیں معلوم. قیصر صاحبہ, فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میں نے قیصر کا اور قیصر جہاں کا اور محمد قاسم کا نام کا وہ معنی معلوم کرنے ہیں. محمد تحسین, محمد قاسم, بہرحال غور کرتے ہیں. قاسم, ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ان کا سوال یہ ہے, انوری صاحبہ کا, ان کے پیسے کسی کے پاس ہیں, وہ لوٹا نہیں رہا ہے, پیسے انہیں واپس مل جائے, اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. پیسے نہیں لوٹا رہے ہیں, یہ تو نہایت ہی غلط بات ہے. انہیں پیسے لوٹا دینا چاہیے, اور ان کے لیے خوشی کی بات یہ ہے جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں, جتنا دیے ہوئے ہیں پر ڈے اسی اعتبار سے ان کو صدقے کا بھی ثواب مل رہا ہے. تو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, اس کو آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں. جی, منیر بھائی کا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اور پھر وہ کچھ عرصے یہاں رہیں گے, شادی بھی کریں گے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے اور انتقال ہوگا, تو اس دور میں ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں, کیا وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو ہیں وہ عیسائی کہلائیں گے, یا وہ امت محمدی سے ہی ہوں گے اور وہ محمدی کہلائیں گے؟ دیکھیے, عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا اس دنیا میں, وہ 40 سال یہاں پہ رہیں گے, تو وہ اپنی کوئی شریعت, اپنا قانون نہیں چلائیں گے.
ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور جو ہماری شریعت کے قانون ہے اسی قانون پر عمل کریں گے۔ تو ظاہر سی بات، جب وہ خود عمل کریں گے تو ان کے متبعین ماننے والے جو اس وقت لوگ ہوں گے وہ بھی اسی قانون شریعت پر عمل کریں گے، تو وہ عیسائی نہیں بلکہ محمدی ہی کہلائیں۔ بالکل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، جی شریعت کا نزول نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کسی اور نئے چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سائمہ آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ سائمہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہلو سائمہ صاحبہ، اگر آپ ہمیں سن رہی ہیں تو اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ بھائی ایک وقت دو لوگ بول رہے ہیں۔ جی سائمہ فرمائیے۔ آپ ایسے انداز میں بات کریں گی تو ہم نہیں سن پائیں گے۔ جی وعلیکم السلام، اپنا خواب بتائیے۔ مجھے خواب کے متعلق سے سوال پوچھنا ہے مولانا صاحب سے۔ جی سن رہے ہیں، خواب بیان کیجیے۔ خواب کے اندر شیر کا دکھائی دینا اور اس کا پیچھا کرنا۔ ٹھیک ہے، دانش آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی دانش، میرا سوال یہ ہے ابھی کہ کل کے روز ہم سے خواب دیکھے تھے، خواب میں یہ دیکھے تھے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور اتفاق سے میری انتقال ہو گئی، اور انتقال ہونے کے بعد جو ہے ہم دیکھے کہ ڈبہ میں مطلب کہ جو ڈیڈ باڈی کا ڈبہ اس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم کو اس طریقے کا لگا کہ اب ہم مر گئے ہیں تو اوپر والے کو کیا جواب دیں گے، کیا کریں گے نہیں کریں گے۔ تو اتفاق سے دل میں یہ بات آیا میرے، لیکن ہم سکتا تھا اتنا محنت تو اللہ یہی کہہ دیں گے کہ اتنا کم عمر میں آئے تو کچھ ریاض کر دیجیے۔ اس خواب کا کیا مطلب ہے ہم کو بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ خواب لکھتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے کم عمری میں جائیں گے اتنے گناہ کم ہوں گے، جتنا زیادہ عمر ہوگی اتنی اچھائیاں نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت ان کو چانس دے رہا، موقع دے رہا ہے اصلاح احوال کے لیے، دین کی طرف اور اللہ کی طرف راغب ہونے کے لیے۔ تو اللہ اس کے رسول کی طرف راغب ہوں، شریعت کی طرف راغب ہوں، اور اپنے احوال کو درست کریں، نماز وغیرہ کی پابندی کریں۔ جی اقبال بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ ہے کہ سلام کا کیا بولنا چاہیے؟ سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ بہت اچھا سوال ہے، اور ہماری روزمرہ زندگی سے سلام کا بہترین طریقہ کیا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے بہت سے لوگ اس کو سلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں وہ صحیح غلط ہے، غلط ہے، انہیں اصلاح کرنی چاہیے۔ کوثر صاحب فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں جانا چاہوں، جو انسان مر جاتے ہیں نا تو خواب میں انتقال ہو جاتا تو خواب میں آتے، اور جو کیا ان کی خواہش رہتی ہے نہیں، جو بہت سے ہیں ایسے لوگ جو ہمارے جو ایسے خاندان میں جو آتے ہیں خواب میں، جو نہیں آتے، ان دونوں کا کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کیا؟ اس لیے کچھ نہیں۔ بہن آپ کا تو خواب ہی سمجھ میں نہیں آیا، مسئلہ کہاں سے حل کریں گے؟ وہ لوگ آتے ہیں اور کس حالت میں آتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ مانگتے ہیں، یہ تو بتائیے۔ ہاں کچھ کھانا کھاتے رہتے ہیں ایسے۔ اب بات پوری ہوئی، تھوڑا سا انتظار۔ سائرہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ بتائیے۔ میں نے خواب، میری مما کو 1 سال ہو گیا ہے ختم ہوئے، انہی کے بارے میں نے سپنا دیکھا، مطلب ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، ہمارے پاپا نے ہم لوگوں کو گھر پہ بلایا سب لوگوں کو، اور جس طرح سے میت رکھی ہوتی ہے کھٹیا پہ ویسے وہ لیٹی ہیں، اور سب چاروں طرف سے انہیں بہت سارے لوگ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صحیح ہیں، اور ان کی غسل کی تیاری کری جا رہی ہے، وہ زندہ ہیں اور طبیعت ٹھیک بھی ہے ان کی، اور سب ان کی غسل کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر اینڈ میں وہ کہیں گئی ہیں، پھر وہاں سے اٹھ کے بھی آ گئی ہیں، اور پھر ان کو مطلب زندہ پہ غسل کرا کے ان کو دفنائی آئے۔ ٹھیک ہے، تعبیر کیا ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیں مردوں کو جو خواب میں دیکھا جاتا ہے جی یا دکھوایا جاتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی وجہ جو یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایصال ثواب کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جی تو مرحومین کے لیے جو ان کے ورثہ ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے جو ایک رشتہ اور تعلق ہے، اس تعلق کے اندر مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے،
اور پھر آپ کو بار بار پھر خواب نہیں آئے گا. جی سلیم بھائی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی سلیم صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی آپ کی پوری جی سلام کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ کے جی سلام کے چینل سے سبھی جتنے بھی انڈیا میں چینل چلتے ہیں انہوں نے بھی اس طرح کا پروگرام ارینج کرنا چاہیے جو کہ ہمارے ملک میں 50 کروڑ لوگ مسلم ہیں تو ان کے بارے میں بھی پروگرام شروع ہونا چاہیے. اس کی گزارش ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور جو ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ سلیم بھائی حوصلہ بڑھانے کے لیے. سلامت رہیے. سوال ہمارے پاس کئی ہیں مولانا صاحب. قیصر اور قاسم ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ قیصر یہ بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے جی اور قاسم اس کے نام ہے تقسیم کرنے والا بانٹنے والا. جی سائمہ کا یہ کہنا ہے کہ خواب میں اگر شیر دکھائی دے ڈر رہے ہیں اس سے خوف زدہ ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ کہ خواب اچھا نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور اس کے لیے کچھ صدقہ وغیرہ نہیں کریں. چلتے چلتے آخری سوال کوثر صاحبہ کا سوال ہے کہ مردے خواب میں اگر آتے ہیں اور وہ کچھ کھانے کو مانگتے ہیں کچھ پہننے کو مانگتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے ایصال ثواب کریں. ان کو سورہ وغیرہ پڑھ کے بخشیں. فقیروں کو سائلوں کو دے کر کے ان کو ثواب پہنچائیں. یہ کرتے رہنا چاہیے. غریبوں کو کپڑے دے دیں کھانے جی جی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. آج آپ نے میدان حشر کا جو نقشہ کھینچا بہت ہی پر اثر تھا اور امید ہے کہ انشاءاللہ کل اس گفتگو کے سلسلے کو ہم اور آگے لے جائیں گے جو ہمارے اعمال نامے ہیں ان کی پیشی تک. تو بہت شکریہ. کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم ناظرین سے اجازت لیتے ہیں لیکن زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے تو زی سلام دیکھتے رہیں. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.